नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की दुनिया में अगर देखें तो बड़े बड़े सूफिया पैदा हुए। बड़े बड़े सूफिया ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क का बेड़ा उठाया और यही सूफिया ही थे जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क को पूरी दुनिया तक उजागर किया और पूरी दुनिया के जो तागूती और साम्राज्य एक ताकतें थी उनको नथना डाल के रखा, बिलखुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के हवाले से। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम अगर सियासी तौर पर कमज़ोर रहा या ज़वाल पर रहा तो रहा, मगर इस्लाम का जो मज़हबी एक सिस्टम है, इस्लाम मज़हबी तौर पर कभी ज़वाल पजीर नहीं हुआ। उसकी वजह यही थी कि जब भी इस्लाम को मज़हबी हवाले से कोई कमज़ोरी या किसी किस्म का सामने दुश्मनी का सामना करना पड़ता तो सूफियाए किराम खड़े होते और वो अपनी नौजवान नस्ल को और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों को और मुस्लिम उम्मत के एक एक फ़र्द तक वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की जो शमा थी और रोशनी थी, जो ताकत थी, वो फिर से उसे उजागर करते और उनके सीनों में उसे डालते। और ये वो आग थी, जो इश्क वाली आग थी, ये वो आग और ये वो कुव्वत थी जिसकी वजह से इस्लाम हमेशा उरूज पर रहा और इस इस्लामी नुक्ता नज़र और मज़हबी हवाले से कभी भी इस्लाम को शिकस्त या ज़वाल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सूफियाए किराम हर दौर में आते रहे और हर दौर में सूफियाए किराम अपने अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की इस आग को रोशन किए रखा उन्होंने और इस कुव्वत को लोगों तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, इन सूफिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जिसने हमेशा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की बात की और उस इश्क के एक रास्ते मुकर्रर किए, इश्क के दर्जे मुकर्रर किए और इश्क के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के रसूल के हवाले से हमें एक बेहतरीन मिनहज दिया, रास्ता दिया, डायरेक्शन दी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ किया। और वो जब साम्राज्य और तागूती ताकतें और दुश्मनाने इस्लाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क को मादूम करने पर लगे हुए थे तो उस वक्त वो शख्सियत, मेरी मुराद जनाब किबला शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा, आपने उस वक्त भी उनका मुकाबला किया, चूँकि वो एक रिसर्च कर रहे थे, यानी साम्राज्य तागूती ताकतें ये रिसर्च कर रही थी, इस्लाम के दुश्मन रिसर्च कर रहे थे कि इन मुसलमानों के अंदर कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है जिसको हम ख़त्म कर दें तो ये खोखले हो सकते हैं, ये कमज़ोर हो सकते हैं, ये मादूम पड़ सकते हैं। तो उन्होंने जब ये रिसर्च की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके अंदर, इन लोगों के अंदर एक ही कुव्वत है, उस कुव्वत का नाम इश्क रसूल है। इनके अंदर एक ही ताकत है, उस ताकत का नाम इश्क मुस्तफ़ा है। इनके अंदर से अगर इश्क मुस्तफ़ा निकाल दिया जाए तो ये खोखले हो सकते हैं, जिसका रोना अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने रोया था। आप फरमाते हैं कि उनकी ये साजिश है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। तो ये उनकी साजिश थी, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इश्क अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस अंदाज में लोगों के अंदर भरते रहे, लोगों तक पहुँचाते रहे कि आप फरमाते थे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में भी इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। और आप फिर इस तरह इरशाद फरमाते हैं कि इश्क जो है, हुजूर का इश्क जो है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। आप जितना कुछ करते रहें, इबादत अमाल सालिहा करते रहें, मगर हुजूर का इश्क नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप फरमाते हैं कि बमुस्तफ़ा बरसां खेश रा के दी हमाउस्त, गर ऊ न रसीदी तमाम बूला भी अस्त। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों तक पहुँचो, हुजूर के कदमों से चिमट जाओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में रंगे जाओ। अगर हुजूर के कदमैन शरीफैन और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के इस ताकत और इस रौनक से आप महरूम हो गए तो बाकी तो आप नीचे पीछे बूला भी पड़ जाती है
اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اور آپ پھر اس عشق کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق ہے یہ نظر ہے، علم خبر ہے اور عشق نظر ہے، یعنی علم خبر دیتا ہے، آگاہی دیتا ہے، مگر عشق پردے اٹھا دیتا ہے اور جلوہ دیدار سامنے کرا دیتا ہے۔ کیونکہ یہ عقل سے آپ انکار نہیں کرتے تھے، مگر فرماتے تھے کہ عشق کا جو نثار ہے وہ عقل پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے تو فرماتے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو اس طرح آپ علیہ رحمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ کامیابی ہے، یہ وہ حقیقی راز ہے، یہ وہ حقیقی اساس اور بنیاد ہے مسلمان کی، جس نے ہمیشہ مسلمان کو عروج پر رکھا، ہمیشہ انسان مسلمان کو طاقت میں رکھا۔ یہ طاقت اگر ہمارے اندر سے چھین لی گئی حضور کے عشق والی تو ہم کھوکھلے رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تصور علم درست ہونا چاہیے، تصور ملت درست ہونا چاہیے اور تصور قوت درست ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے بہت کچھ لکھا عشق کے حوالے سے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیا ہے، عشق کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا۔ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ما از نام مصطفیٰ است۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا تو سب کچھ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے اور سب کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہی مسلمان کے اندر سب سے بڑی دولت ہے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی حقیقی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ اگر بنیاد ہم سے چھین لی گئی تو ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رنگے جائیں، ایک مثبت انداز میں اپنے مسلمانوں میں، اپنے جوانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے مردوں میں، اپنی عورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع کو روشن کریں اور حقیقی طریقے سے اور مثبت طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی دنیا میں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے صوفیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے صوفیاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا بیڑا اٹھایا، اور یہی صوفیاء ہی تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو پوری دنیا تک اجاگر کیا، اور پوری دنیا کے جو طاغوتی اور سامراجی ایک طاقتیں تھیں ان کو نتنا ڈال کے رکھا، بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام اگر سیاسی طور پر کمزور رہا یا زوال پر رہا تو رہا، مگر اسلام کا جو مذہبی ایک سسٹم ہے، اسلام مذہبی طور پر کبھی زوال پذیر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب بھی اسلام کو مذہبی حوالے سے کوئی کمزوری یا کسی قسم کا سامنے دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا تو صوفیاء کرام کھڑے ہوتے اور وہ اپنی نوجوان نسل کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو اور مسلم امت کے ایک ایک فرد تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی جو شمع تھی اور روشنی تھی، جو طاقت تھی، وہ پھر سے اسے اجاگر کرتے اور ان کے سینوں میں اسے ڈالتے۔ اور یہ وہ آگ تھی جو عشق والی آگ تھی، یہ وہ آگ اور یہ وہ قوت تھی جس کی وجہ سے اسلام ہمیشہ عروج پر رہا، اور اس اسلامی نقطہ نظر اور مذہبی حوالے سے کبھی بھی اسلام کو شکست یا زوال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ صوفیاء کرام ہر دور میں آتے رہے اور ہر دور میں صوفیاء کرام اپنے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی اس آگ کو روشن کیے رکھا انہوں نے، اور اس قوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ دوستو، ان صوفیاء کے اندر ایک بہت بڑا نام جس نے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی بات کی اور اس عشق کے ایک راستے مقرر کیے، عشق کے درجے مقرر کیے، اور عشق کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے رسول کے حوالے سے ہمیں ایک بہترین منہج دیا، راستہ دیا، ڈائریکشن دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کیا۔ اور وہ جب
سامراج اور طاغوتی طاقتیں اور دشمنان اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو معدوم کرنے پر لگے ہوئے تھے، تو اس وقت وہ شخصیت، میری مراد جناب قبلہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ، آپ نے اس وقت بھی ان کا مقابلہ کیا، چونکہ وہ ایک ریسرچ کر رہے تھے، یعنی سامراج، طاغوتی طاقتیں یہ ریسرچ کر رہی تھیں، اسلام کے دشمن ریسرچ کر رہے تھے کہ ان مسلمانوں کے اندر کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے جس کو ہم ختم کر دیں تو یہ کھوکھلے ہو سکتے ہیں، یہ کمزور ہو سکتے ہیں، یہ معدوم پڑ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ریسرچ کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے اندر، ان لوگوں کے اندر ایک ہی قوت ہے، اس قوت کا نام عشق رسول ہے۔ ان کے اندر ایک ہی طاقت ہے، اس طاقت کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ ان کے اندر سے اگر عشق مصطفیٰ نکال دیا جائے تو یہ کھوکھلے ہو سکتے ہیں، جس کا رونا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رویا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ سازش ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہ ان کی سازش تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عشق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں لوگوں کے اندر بھرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے کہ آپ فرماتے تھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں بھی عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اور آپ پھر اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے، حضور کا عشق جو ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جتنا کچھ کرتے رہیں، عبادات اعمال صالحہ کرتے رہیں، مگر حضور کا عشق نہیں ہے تو آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہماؤست، گر او نہ رسیدی تمام بولا بھی است۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچو، حضور کے قدموں سے چمٹ جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رنگے جاؤ۔ اگر حضور کے قدمین شریفین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اس طاقت اور اس رونق سے آپ محروم ہو گئے تو باقی تو آپ نیچے پیچھے بولا بھی بچ جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اور آپ پھر اس عشق کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق ہے یہ نظر ہے، علم خبر ہے اور عشق نظر ہے، یعنی علم خبر دیتا ہے، آگاہی دیتا ہے، مگر عشق پردے اٹھا دیتا ہے اور جلوہ دیدار سامنے کرا دیتا ہے۔ کیونکہ یہ عقل سے آپ انکار نہیں کرتے تھے، مگر فرماتے تھے کہ عشق کا جو انحصار ہے وہ عقل پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے تو فرماتے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو اس طرح آپ علیہ رحمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ کامیابی ہے، یہ وہ حقیقی راز ہے، یہ وہ حقیقی اساس اور بنیاد ہے مسلمان کی، جس نے ہمیشہ مسلمان کو عروج پر رکھا، ہمیشہ انسان مسلمان کو طاقت میں رکھا۔ یہ طاقت اگر ہمارے اندر سے چھین لی گئی حضور کے عشق والی تو ہم کھوکھلے رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تصور علم درست ہونا چاہیے، تصور ملت درست ہونا چاہیے اور تصور قوت درست ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے بہت کچھ لکھا عشق کے حوالے سے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیا ہے، عشق کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا۔ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں از نام مصطفیٰ است۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا تو سب کچھ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے اور سب کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہی مسلمان کے اندر سب سے بڑی دولت ہے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی حقیقی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ اگر بنیاد ہم سے چھین لی گئی تو ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رنگے جائیں، ایک مثبت انداز میں اپنے مسلمانوں میں، اپنے جوانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے مردوں میں، اپنی عورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع کو روشن کریں اور حقیقی طریقے سے اور مثبت طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔